रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से रुकने वाला बनाए, आमीन। आज की मेरी वीडियो गम न कर पार्ट 4 की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हाल हैं या अपने आमदनी के वसाइल के लिए परेशान हैं, उन सब के लिए है। और अगर उसका इन्हिसार उस इंसान के ऊपर होता है जो कि उनका इस दुनिया से जा चुका है, तो उनका गम डबल हो जाता है। एक तो जाने वाले का गम और दूसरा उनको अपने रिज़्क़ की और आमदनी की फ़िक्र लाहक हो जाती है कि अब हमारा सर पर कोई भी नहीं जो कि हमें रिज़्क़ फराहम करे। तो सोचा जाए तो ये परेशानी भी इसलिए लाहक होती है कि हम इस वक्त इस हकीकत को भूले हुए होते हैं कि हमारा असल राज़िक़ तो सिर्फ़ अल्लाह है, क्योंकि हमने जाने वाले को गोया अपना राज़िक़ समझ रखा होता है। इसलिए इसके चले जाने पर हम परेशान हो जाते हैं कि अब रिज़्क़ कहाँ से आएगा, हालांकि राज़िक़ वो खैरुर राज़िकीन ही था। जाने वाला तो सिर्फ़ एक ज़रिया था, जिसने ये ज़रिया बनाया था वो ऐसे ही बेशुमार ज़राए को वजूद में लाने पर कादिर है। इसने अपने पाक कलाम में जगह जगह आपको ये तसल्ली दी है कि तुम्हारा रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। सब इंसानों का रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई भी जीनो इस दुनिया में नहीं जो कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में ना हो। बस हम जो ज़राए अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा कर रखे होते हैं, हम उनको राज़िक़ समझ लेते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। और फिर जब वो हमारी इस दुनिया से चले जाते हैं या खुदा न खास्ता किसी और वजह से वो हमसे अलग हो जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा राज़िक़ कौन होगा, हमें रिज़्क़ देने वाला कौन है, हमें पालने पोसने वाला कौन है। तो सूरह हूद आयत 2:6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो ना हो। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं या जानवर नहीं, जो चरिंद परिंद ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में ना हो। और एक और जगह पे हज़रत सूरतुल अनकबूत आयत 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कितने ही जानवर हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, अल्लाह इनको रिज़्क़ देता है और तुम्हारा रिज़्क़ भी वही है। कि परिंदों की मिसाल लें तो वो सुबह को घर से निकलते हैं, अपने घोंसलों से निकलते हैं। क्या उनको पता होता है कि हम जब घर पहुंचेंगे या हम निकल रहे हैं तो हमें रोज़ी का, हमें जो दाना चुगना है, क्या वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका इन्हिसार भी तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होता है ना, कि वो निकलते हैं सिर्फ एक उम्मीद पे, एक आस पे। जब अगर अल्लाह ताला उनको देने पे कादिर हैं जिनके पास ना, जब वो घोंसलों से निकलते हैं तो कुछ होता है और जब वो आते हैं तो तब उनके पास कुछ होता है, दाना चुगते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने घोंसलों में। ऐसे ही सूरतुल रअद आयत 26, सूरतुल बनी इसराइल आयत 30 और इस तरह की बहुत सी और आयत ऐसी भी हैं जिसमें इस बात को बार बार दोहराया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसे चाहता है खुला रिज़्क़ देता है और जिसे चाहता है नापातुला देता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनके पास रिज़्क़ की बहुत फरावानी होती है। दुनिया की कोई आराइश, कोई ऐसी चीज़ उनके पास नहीं जो होनी चाहिए। तो हर एक किस्म की उनके पास सहूलत होती है, हर एक चीज़ होती है, हर दुनिया वाले उनके ऊपर रश करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ़ अल्लाह ताला देते हैं, उनका रिज़्क़ भी देने वाला अल्लाह है, उनको देने वाला भी सिर्फ़ एक अल्लाह है। और अगर जिनको कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक वक्त का खाना हो तो दूसरे वक्त की पता ही नहीं होता, तो उनका राज़िक़ भी कौन है, अल्लाह है। तो दोनों साइडों पे जब देने वाला अल्लाह है और अल्लाह को पता है कि किसको कितना देना है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। और अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर किसी को ज़्यादा दे रहा है तो तब भी उसमें भी कोई हिकमत है, किसी को कम दे रहे हैं तो तब भी उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है।
پھر یہی بات سورۃ القصص میں آیت 82 میں ملتی ہے، جب قارون کو اس کے فخر و تکبر کی سزا میں زمین میں دھنسا دیا گیا تو جو لوگ پہلے اس کی شان و شوکت سے متاثر ہونے کا باعث اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، اب اس کا انجام دیکھ کر کیا اٹھے۔ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے ہی ایک اور سورۃ العنکبوت میں اسی حقیقت کو پر مزید زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے قرآن پاک میں ہمیں یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ اے بندو پریشان نہ ہو۔ کیوں پریشان نہ ہو؟ کیونکہ رازق صرف میں ہوں، دینے والا صرف میں ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں کم دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مطلب حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے ہو جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جاتی ہے جس طرح کے پرندوں کو دی جاتی ہے کہ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے فکر و فاقہ آیا اور اس نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فکر و فاقہ دور نہ ہوگا، اور جسے فکر و فاقہ آیا اور اس نے اسے اللہ ہی کے سامنے بیان کیا تو قریب ہے کہ اللہ اسے جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رزق کی کمی ہے یا آپ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں تو آپ کو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی بیان کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اپنا رونا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فکر و فاقہ دور نہیں کرے گا بلکہ اس کو اور بڑھا دے گا، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر ہم روئیں گے تو لوگ تو دے تو نہیں سکتے، ہاں ضرور ہمارے اوپر مذاق بنائیں گے، ہماری ذات کا مذاق اڑائیں گے، اور اس کے علاوہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو صرف اگر جو دینے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں رجوع بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مسبب الاسباب بھی ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا۔ چنانچہ جب اس نے اپنے بندوں کو رزق پہنچانا ہوتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس نے رزق پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کسی کفیل کے چلے جانے پر وہ اس غم میں مبتلا ہو جائے کہ اب اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اسے تسلی رکھنی چاہیے کہ جو برتر ہستی در حقیقت اس کی کفیل ہے، اس نے کہیں نہیں جانا، اور وہ مالک اگر ایک در بند کرتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو بے شمار ایسے در بھی کھول سکتا ہے جس کی طرف ہمیں کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کہ اگر ہمارا کوئی بھی عزیز پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک تو ہمیں اس کا جانے کا دکھ ہوتا ہے، اگر وہ ہماری روزی روٹی کا سبب ہوتا ہے تو ہمیں پھر یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ہمارا اس دنیا سے پیارا چلا گیا ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہی ہمارا سبب بنایا تھا روزی روٹی کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کی جگہ پہ ضرور کوئی نہ کوئی دوسرا ہمارے لیے سبب بنا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک در بند کیا تو دوسرا نہ کھولیں، بلکہ جب ایک در بند کرتے ہیں تو دوسرا ضرور کھولتے ہیں۔ اور یہ میری اپنی پرسنلی آزمودہ بات ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایک در بند کرتے ہیں تو دوسرا ضرور کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک در بند کر دیا، اگر ایک ہمارے لیے ہم سے سبب چھین لیا تو دوسرا ضرور ہمارے لیے پیدا فرمائیں گے۔
اور اس کے علاوہ سورۃ الطلاق آیات 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور واقعی میں انسان جہاں سے سمجھتا ہے کہ یہاں سے مجھے کیا ملنے والا ہے وہیں سے نہیں مل جاتا ہے۔ تو ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، تو اسباب تو پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے۔ اگر انسان کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیتے ہیں نا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ جو روزی دینے والا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کسی کے چلے جانے سے آپ کا رزق نہیں رک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل رکھیں اور ایک مسلمان کی سی سوچ رکھیں۔ میں نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ کہنے کو تو مسلمان ہیں اور الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنی جو سوچ ہے اس کو بھی مسلمان رکھنا ہوگا۔ مسلمان سوچ کو کیسے رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اپنی ناوید سنائی، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات بتائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مشکلات کا حل بتایا، ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک ہمارے جو غموں کا سبب ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، کسی کے چلے جانے کا دکھ، کسی کو اپنی روزی روٹی کا دکھ ہوتا ہے، کسی کو گھر بار کا دکھ ہوتا ہے، یا کسی کو لوگوں کے رویوں کا دکھ ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان اپنے دل کے اوپر غم لے بیٹھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے ہمارے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں جو کہ ہمارے غم کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا ہوگا۔ ایک جو ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے اوپر اتنی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور انسان کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ اس کے بعد پھر اگر ہم رزق کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی آیات نازل فرمائی اور انسان کو تسلی اور ہمت اور حوصلہ دیا، تو اس کے بعد ہمارے غم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمارا بس اس چیز کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ان ساری آیات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کم از کم اس طرح کے کوئی دکھ لاحق نہیں ہوں گے۔ بس اپنی سوچ کو مسلمان رکھیں اور اپنے سوچنے کے انداز کو ایک صحیح انداز میں لے کے چلیں، اور اگر آپ اپنے انداز کو سوچنے کے انداز کو صحیح وے میں لے کے چلیں گے تو ایک تو آپ کی کو ڈبل بونس ملتا ہے، ایک تو آپ کی ذات میں جو غم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں رکھی ہیں، اور وہ خوشخبریاں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ملیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کوئی ایسا ہی ٹاپک جس سے انسان غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس کو لے کے اگر چاہیں تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کے کسی قسم کے کوئی بھی غم ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔